पाकिस्तान में दूसरी जो नशिस्त है वो होने जा रही है। हमने दुनिया के तमाम अखबारात को ये खबरें रिपोर्ट करते हुए देखा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बार बार झड़पें हुई हैं और ये झड़पें इस शदीद नोयत की हैं कि किसी भी वक्त दोबारा जंग छिड़ सकती है। ईरान महीनों तक बहरी नाकाबंदी का सामना कर सकता है। अमेरिका को हर गुजरते दिन के साथ नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। अमेरिका ने अपने तमाम ऑप्शंस को एक एक करके आजमाने की कोशिश की। तो आपने हुर्मुज़ एक ऐसा हथियार है जिसे ईरान रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहा है और इसके आफ्टर शॉक्स आपको वाशिंगटन में भी नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के अंदर परेशानी का एक आलम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, एक तरफ मुज़ाकरात और अमन की तजावीज़ की बातचीत चल रही है। मेमोरेंडम पर साइन कब होंगे, पाकिस्तान में दूसरी जो नशिस्त है वो होने जा रही है। हमने दुनिया के तमाम अखबारात को ये खबरें रिपोर्ट करते हुए देखा, लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान बार बार झड़पें हुई हैं और ये झड़पें इस शदीद नोयत की हैं कि किसी भी वक्त दोबारा जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ शदीद ये झड़पें होती जा रही हैं और जंग के बादल एक दफ़ा फिर आपने हुर्मुज़, ईरान और इस खित्ते के अंदर आपको नजर आएंगे। दोस्तों, ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाह में दाखिल होने की कोशिश करने वाले ईरान से मुंसलिक 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक खलीज फारस में ईरानी माहीगीरी और माल बरदार जहाज़ों पर हमले भी किए गए। ओमानी बंदरगाह खासाब के करीब हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं और 6 लापता हैं। इस किस्म की रिपोर्टिंग वहां से भी हो रही है और इसके जवाब में ईरान खामोश कैसे बैठ सकता है। ईरान ने भी इसका जवाब दिया और ईरान के पासाने इनकलाब ने भी खलीज ओमान में एक तेल बरदार जहाज को कब्जे में लेने का दावा किया। दोनों तरफ से ना ये आपको दावे रिपोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं, लेकिन फर्क इसके अंदर सिर्फ ये है कि ईरान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो वो सबूत दे रहा है, हार्ड एविडेंस दुनिया को दिखा रहा है कि ये है आपका जहाज और ये है ईरान और ये है हमारा हमला। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ सेंटकॉम की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वो 70 के करीब जहाज़ों को रोकने की बात कर रहे हैं। नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो रही है, वेस्टर्न मीडिया आपका साथ दे रहा है, लेकिन जो अल जज़ीरा की अगर आप रिपोर्ट को उठाकर देखें तो वहां पर आपको एक डिफरेंट किस्म की कहानी देखने को मिलेगी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में ईरान और अमेरिका के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और ईरानी हुकाम के मुताबिक कब्जे में लिया गया जहाज ओशन कोई ईरानी तेल की बरामदात मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। जहाज पर कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी गई है। ईरान ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने कुशम जजीरे और एक ईरानी तेल बरदार जहाज को निशाना बनाया, जिसमें 10 मल्लाह जख्मी और 5 के करीब जो है वो लापता हुए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी फौज ने मजीद झड़पों की वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिकी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान जंग का जल्द खात्मा होता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि जहां पर जंग के बादल एक बार फिर आपको नजर आ रहे हैं, वहीं पर दूसरी जानिब अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान महीनों तक बहरी नाकाबंदी का सामना कर सकता है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने आपने हुर्मुज़ के लिए नए बहरी कवायद भी मुतारिफ करवाए, जिनके तहत अब गुजरने वाले जहाज़ों को ईरानी हुकाम से पेश की इजाज़त लेना होगी और मुकम्मल मालूमात फराहम करना होगी। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान आपने हुर्मुज़ पर इतना कंट्रोल अपना मजबूत कर लेगा कि आने वाले दिनों के अंदर दुनिया की मईशत को आप एक ही झटके में हिला सकते हैं और ये कोशिश भी कर रहा है। झड़पें ना रुकी तो फिर इनका दायरा जो है वो मजीद बढ़ा दिया जाएगा, जो फिर से एक खतरनाक जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। दोस्तों, अब ये ईरान कर क्या रही है, ज़रा समझा देता हूँ मैं आपको कि ईरान ने, आपको याद होगा कि जब ये यूरेनियम लेने के लिए आए, अब इन्होंने अपने जहाज़ ईरान की सरजमीन पर उतारे तो इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। एक तो जो इसकी जोग्राफी है और जिस किस्म का ये मैदान जहां पर जहाज उतारे गए, वो आपको इजाज़त ही नहीं देता कि फ़ौजें वहां पे उतरती, कार्रवाई करती और फिर आसानी से वहां से निकल जाती। अमेरिका को हर गुजरते दिन के साथ नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। अमेरिका ने अपने तमाम ऑप्शंस को एक एक करके आजमाने की कोशिश की। इवन बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। फिर इन्होंने सहारा लिया पाकिस्तान की सालिसी का और पाकिस्तान के जरिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, अंगेज करके, धोखा देकर, टेबल पर बिठाकर दोबारा हमला करने की इन्होंने कोशिश की। मीनवाइल अमेरिकन कर क्या रहे थे कि एक तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो रुकावट थी इसको दूर करना और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो सपोर्ट है, जो नैरेटिव बिल्डिंग है, इसको मजबूत करना, और इसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों, इस जंग के अंदर आपने हुर्मुज़ एक ऐसा हथियार है जिसे ईरान रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहा है और इसके आफ्टर शॉक्स आपको वाशिंगटन में भी नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के अंदर परेशानी का एक आलम है। अब ईरान कर क्या रहा है, ईरान ने इस आपने हुर्मुज़ को अपने ताकत बनाकर, हथियार बनाकर अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया
اور اب یہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ جس کا کنٹرول امریکہ اگر چاہے گا بھی حاصل کرنا یہ حاصل نہیں کر سکیں گے، چونکہ آپ کو اس کے لیے ایک بڑی جنگ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں پر ان کی مرضی کی حکومت آ جائے تو شاید ایک راستہ بن جائے، تب بھی یہ راستہ نہیں بنے گا، کیونکہ ایران نے کیا جی پچھلے 3 دنوں کے اندر آپ نے ہرمز میں نہ صرف اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایران کے پانیوں میں آپ نے ہرمز میں اس وقت گوریلا وار چل رہی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ سپیڈ بوٹس آتی ہیں، حملہ کرتی ہیں، اور جہازوں کے پاس جو امریکنز ہیں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اس کا توڑ موجود نہیں ہے۔ اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ ایران کے جزیرہ خارق سے تیل کے اخراج کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران کے تیل کی برآمد کے اہم ٹرمینل جزیرہ خارق کے ساحل پر تیل پھیل رہا ہے، اور فوری طور پر تیل کے اخراج کی اصل وجوہات معلوم نہیں ہو سکی، لیکن تیل کے اخراج پر نظر رکھنے والے آلبرٹ US کے مطابق تیل 52 مربع کلومیٹر سعودی عرب کے پانیوں تک یہ پھیلا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ سیٹلائٹ پکچرز کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو جزیرہ ہے نا اس کے چاروں طرف آپ کو تیل جو ہے وہ پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جزیرہ خارق میں ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل ہے، آئل پائپ لائنز، اسٹوریج ٹینکس اور متعلقہ انفراسٹرکچر بھی یہاں پر قائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نا یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی اس جزیرے کا بہت ہی آپ کو زبردست قسم کا نظر آئے گا، اور اس پہ ہم نے اس سے پہلے بھی تفصیل سے بات کی ہے کہ یہاں پر بہت پرانے عمارتیں موجود ہیں، ان کی ایک ہسٹوریکل سگنیفیکنس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ لائف آپ کو یہاں پر ملے گی، اور بہت ساری جو فوجی کالونیز ہیں اس جزیرے کے اوپر۔ دوستو خارق جزیرہ اصل میں ایران کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ایران کا سب سے اہم تیل برآمدی کا یہ ایک ٹرمینل ہے، اور یہاں پر تیل نکالا نہیں جاتا بلکہ یہاں پر سٹور کیا جاتا ہے، اور ایکسپورٹ ٹرمینل اسے کہا جاتا ہے۔ خارق جزیرے پر تقریباً 30 سے 34 ملین بیرل تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور عام طور پر وہاں موجود اصل ذخیرہ تقریباً 15 سے 20 ملین بیرل کے قریب بتایا جاتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ تیل زمین سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایران کے جنوبی آئل جو فیلڈز ہیں وہاں سے پائپ لائنز کے ذریعے تیل کو یہاں پہ اکٹھا کیا جاتا ہے ان ٹینکرز کے اندر، اور پھر جو جہاز ہیں یہاں پر آ کر لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 90% جو تیل کی ایکسپورٹ ہے وہ اسی جزیرے سے ہوتی ہے۔ جتنے بھی جہاز ہیں یہاں پہ آ کر رکتے ہیں، اور پھر یہاں سے تیل ان کے اوپر بھرا جاتا ہے، اور پھر دنیا بھر میں اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ خارق جزیرہ تیل کا خزانہ نہیں بلکہ ایران کا سب سے بڑا تیل شپنگ اور اسٹوریج ہب ہے، جہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل دنیا کو بھیجا جاتا ہے۔ دوستو اب یہ جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے نا، میں آپ کو اس حوالے سے کچھ چیزیں اپڈیٹ کر دوں، اور امریکہ نے اپنی ایک وش لسٹ ایرانینز کے حوالے کر دی ہے۔ اب ایران کو نا کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے، چونکہ بدلتے بیانات ڈونلڈ ٹرمپ کے اور جو ان کی اسٹریٹجی ہے آپ نے ہرمز کے اندر جس طرح سے اٹیک ہو رہے ہیں، اس کے بعد امریکنز کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ بھائی ہمیں جلدی نہیں ہے، اگر تمہیں جلدی ہے تو تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائنز پر ڈیڈ لائنز آپ کو بار بار نظر آ رہی ہیں، ایک تاریخ گزرتی ہے، دوسری تاریخ، تیسری، چوتھی، اور اب یہ شاید ایک مذاق سا بن گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس مذاق کے اندر اپنے لیے ایک سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے ایک فیس سیونگ کا راستہ نکالا جا سکے، اور جنگ بندی کے اندر توسیع کے ذریعے یہ جو بار بار ڈیڈ لائن کا آپ جو شور سنتے ہیں اس کے پیچھے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کرنا ہے امریکنز نے اپنے لیے تھرو پاکستان، یا کوئی بھی اگر سالس اس پوری سچویشن میں کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایرانی اس ڈیڈ لائن کو اب سنجیدہ نہیں لے رہے، انہوں نے بہت شور سنا ہے، اور ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی صاحب اب اس ڈیڈ لائن کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب ہمیں آپ کی اس ڈیڈ لائن کی کوئی پرواہ نہیں، اور ہم آپ کی اس ڈیڈ لائن کے اوپر کوئی توجہ نہیں دینا چاہتے، اپنا ہم کام کر رہے ہیں۔ اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، جب کسی حتمی نتیجے پر ہم پہنچیں گے تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ایک بیان میں اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ دشمن کی جمعرات کی رات کی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ ایرانی افواج اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مکمل طور پر تیار ہیں، اور صورتحال پر بہت قریب سے ہم اس کو آبزرو بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، جب کسی حتمی نتیجے پر ہم پہنچیں گے تو اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا۔ اب آپ نے نا ایک لمحے کے لیے میں آپ کو روکوں گا، اور آپ نے یہ جو نقطہ ہے نا جو اٹھایا گیا ہے ایران کی طرف سے، اس پر جو فوکس ہے آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ دوستو اس گفتگو کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ایرانیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکنز جو ہے نا وہ بلف کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اکثر وہ میمز دیکھے ہوں گے کہ اس کے ہاتھ میں نا بہت سارے کارڈز موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی کارڈ موجود نہیں ہے، اور وہ اسی طرح اسے لنگر آن کرے گا۔ عین ممکن ہے کہ بیچ میں
کوئی حملہ کر دیا جائے، جیسا کہ یہ آپ نے ہرمز کے اندر یہ گوریلا وار ہی میں سے کہوں گا جو ہو رہی ہے، لیکن باقاعدہ فل سکیل اٹیک اس طرح سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایران نے اپنے آرسنل جو ہیں تکڑے کر لیے. اور اگر آپ 2 روز پہلے کی ایران کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں، ایران نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے 75% جو آرسنلز ہیں وہ مضبوط ہیں، اور جو انڈر گراؤنڈ میزائل سٹی ہے اس کو ہم نے دوبارہ کھڑا کر لیا. آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہمارے آرسنلز میں 120% اضافہ ہوا ہے، اور آپ آزما کر دیکھ لیں، حملہ کر کے دیکھ لیں، اور آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. دوستو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ایران کی کمزوری نہیں ہے. اگر ایران کی کمزوری ہوتی تو آج ایران کمزور ہوتا، اور وہ پاکستان کے ذریعے، یو اے کے ذریعے یا دیگر ممالک کے ذریعے جو پیغامات ایران کو مل رہے ہیں ان کے اوپر عمل کر لیا جاتا. دیکھیں پچھلے کوئی 4 دن ہو گئے جب سے یہ میمورنڈم سائن ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور کہا گیا جی کہ اگلے ہفتے شاید ایرانیز جو ہیں اور امریکنز پاکستان آئیں گے جہاں پہ اگلی نشست ہو سکتی ہے. لیکن یہ صرف دعوے تھے. اگر ایران کمزور ہوتا تو وہ کب کا ان کے مطالبات کو تسلیم کر چکا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ آپ نے ہرمز کا کنٹرول مکمل طور پہ اس وقت ایران کے پاس ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت ان سے حاصل نہیں کر سکتی unless and until آپ پورے ایران کو ختم کر دیں. یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا جائے. ان کے لوگوں کو جس قوم کے جذبے شہادت سے سرشار ہوں گے، آپ انہیں کس طرح ہرا سکتے ہیں؟ 30 کے قریب جرنیل ان کے شہید ہو گئے. آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا. مصطفیٰ خامنائی اس وقت کرسی پر موجود ہیں، اور دنیا نے دیکھا نہیں ہے وہ کہاں پہ موجود ہیں، لیکن باقاعدہ ان کی موجودگی کا احساس ہے. ان کی گفتگو کو لوگ جو ہے وہ آن کرتے ہیں، اور ان کی صحت کے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو اس ایران کو آپ کس طرح سے روک سکیں گے؟ دوستو اب میں آپ کو کچھ خبریں جو ہیں جو پس پردہ اس وقت جو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. اور ایران نے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی امن اور جنگ بندی کی نئی تجاویز کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے. تاہم دونوں ممالک کے درمیان اہم امور پر بڑا اختلاف ابھی بھی موجود ہے. اچھا، اب یہ اختلاف کہاں ہے؟ یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ اختلاف ہے کہاں. اور امریکہ جس کو جلدی ہے اور وہ حملے کر رہا ہے، اور اسے اگر آپ گوریلا وار کہیں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، جو اس وقت جاری ہے. 3 چیزیں. ایک رپورٹ ہے جی الجزیرہ کی، اور جو ہمارا انالیسس ہے اس کے اوپر. رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکی 14 نکاتی مسودے کے مطابق ایران سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کے عمل کو مکمل طور پہ روک دے. جو میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ کسی صورت بھی ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوگا، جو کہ امریکہ نے دعویٰ بھی کیا. اور پھر یہ جو ٹائم فریم ہے افزودگی کا، یورینیم کی افزودگی کا، اسے 5 سال ایران نے کہا، امریکہ نے 20 سال کہا، اور اب بات آ کر رک گئی ہے 12 سے 15 سال کے درمیان. لیکن اب 12 سال کا جو ٹائم فریم ہے اس کے اوپر باقاعدہ ٹیبل پر یہ آپشن موجود ہے کہ 12 سال تک یورینیم کی افزودگی بند کی جائے گی، اور تقریباً 440 کلو گرام یعنی 60% جو یورینیم ہے اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا. دیکھیں امریکہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سب کچھ جو ہے امریکہ کے حوالے کر دیا. ایران یہ تو کر سکتا ہے کہ اس یورینیم کو ماسکو شفٹ کر دیا جائے یا پھر کہیں اور اس کو منتقل کر دیا جائے، لیکن کبھی بھی امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا. پھر تو کہانی ختم ہو گئی. اب ایران یہ کہتا ہے کہ یار یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو اپنی سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال کریں، اور تم چاچے مامے بن کر ہمارے اوپر حملہ کرتے ہو تو ہوتے کون ہو؟ آپ نے یہ سوال اسرائیل سے تو نہیں کیا. اسرائیل سے یہ سوال ہونا چاہیے. وہاں پر 70 کے قریب جو آپ کے ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اسرائیل کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ بتائے کہ ان کے آرسنلز کتنے بڑے ہیں، ایکسیس دیا جائے. یہ سوال اسرائیل سے نہیں ہوتا جو پچھلے کئی دہائیوں سے جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کو مار رہا ہے، بچوں کے جو ہیڈ شاٹس لیے جاتے ہیں. اس سے زیادہ ظلم دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا؟ جو کچھ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا، ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانیت سے بدلہ لے رہے ہیں، یہ انسانوں سے بدلہ لے رہے ہیں. اور فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو ایکسیس اگر اسرائیل کا آپ حاصل نہیں کر سکے تو پھر آپ ایران سے ایکسیس کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ ایران کے ایمان کو نہیں مانتے، آپ ان کے مذہب کو نہیں مانتے، آپ اسلام کے خلاف یہ جنگ ہے. تو دوستو یاد رکھیے گا، یہ ڈپلومیسی، یہ سفارتکاری، یہ نیشنلزم، یہ بہت اب پیچھے رہ گیا ہے. میں نے آپ کو جنگ کے دنوں میں جب آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا تو میں نے آپ کو اس وقت بات کہی تھی کہ دنیا کو اگر اور ویسٹ کو کسی نے ٹکر دی ہے نا تو وہ ایران ہے. اور ہر مسلمان کو آج فخر محسوس ہو رہا ہوگا. شہادتیں ہیں، لوگوں نے شہادتوں کے اوپر فخر کیا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید کوئی آپ کا اپنا
پیارا شہید ہو گیا جب آیت اللہ خامنہ کی شہادت کا سنا، اور یہ وہ شہادت تھی جس نے اسلام کا اصل جو چہرہ ہے دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ بھئی ہم سرنڈر نہیں کریں گے ان طاقتوں کے سامنے، اور یہی پیغام ایران کو دیا گیا۔ دوستو، اس کے بدلے میں امریکہ نے پابندیاں اٹھانے کی بات کی ہے، نرمی لائی جائے گی، جو اثاثے ہیں منجمد کیے گئے ان کو جو ہے ایران کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ منجمد اثاثے آپ نے 3 ہفتے کے لیے، 4 ہفتے کے لیے، 2 مہینوں کے لیے آپ نے اسے جو ہے ایران کے حوالے کر دیا، تو کیا گارنٹیز ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ یورینیم لے کر رفو چکر ہو جائیں اور بعد میں پھر پابندیاں لگا دی جائیں؟ تو ان نکات میں آب ہرمز کو 30 دن کے اندر دوبارہ کھولنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایران کی جانب سے تاحال باضابطہ جواب سامنے نہیں آیا، تاہم الجزیرہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی پارلیمانی اور سیکیورٹی حکام نے ان تجاویز کو غیر حقیقی اور بعض کو انتہائی سخت مطالبات قرار دیا۔ اسی دوران دونوں ممالک کے درمیان بحری اور فضائی کشیدگی کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، تاہم ایرانی سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکراتی عمل مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ پاکستان کی ثالثی میں رابطے جاری ہیں، اور واضح رہے دوستوں کہ اس سے پہلے بھی دونوں فریقین ایک دوسرے کے مختلف امن تجاویز پر غور کر چکے، دونوں کا جو مسودہ ہے وہ شیئر کیا گیا، لیکن اب تک اس کے اندر کوئی جو اگر یہ کہا جائے کہ بریک تھرو نہیں ہوا تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن بنیادی اختلافات اب تک موجود ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری افزودگی پروگرام اس کی سرخ لکیر ہے اور اسے مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تہران کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اسے اقوام متحدہ کی سطح پر سیکیورٹی ضمانتیں دی جائیں اور تمام پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ میرا خیال ہے کہ ایران یہ غلطی کرے گا، وہ یونائٹڈ نیشن جس کی ہم نے کارکردگی دیکھ لی ہے جی پچھلے کئی دہائیوں سے کشمیر کے معاملے میں، کیا کیا انہوں نے؟ دوسری عالمی جنگ کے بعد ان کا وجود آپ کو نظر آتا ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ یہ فلسطین کے اندر جنگ نہیں رکوا سکے، یہ کشمیر کے اندر جنگ نہیں رکوا سکے، دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے یہ جنگیں رکوا نہیں سکے، دنیا میں کہیں ظلم ہوتا ہے۔ آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، 2-3 کمیٹیز نے شور مچایا، اور جو انٹرنیشنل ریپورٹار تھے ان کے خواتین، ان میں سے کچھ خواتین تھی، کچھ مرد تھے، کچھ ان کے ریپرزنٹیٹیوز انٹرنیشنلی جہاں جہاں بھی موجود ہیں جو چیپٹرز، انہوں نے عمران خان کے لیے جو ایکسیس مانگا، خطوط لکھے، کیا بنا اس کا؟ کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، عمران خان کا معاملہ ہو، پاکستان میں انسانی حقوق کی بات ہو، دنیا میں انسانی حقوق کی بات ہو، آپ نے اسرائیل کے حوالے سے کیا کیا؟ آپ کچھ نہیں کرتے۔ تو اگر ایران انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات کر رہا ہے تو وہ بڑے جو چودھری ہیں نا دنیا کے، ان سے گارنٹیز لی جائیں، اور یقیناً بطور گرنٹور یہ یورینیم کسی تیسرے ملک جس کا ایران کے پر اعتماد ہوگا، اگر ان کے حوالے کر دیا جائے تو یہ ایک بہتر آپشن ہوگا۔ یونائٹڈ نیشن از آؤٹ آف کوشچن۔ اور دوستوں، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جہاں پر مذاکرات کی میز آپ کو نظر آ رہی ہے اور مذاکرات نہیں ہو رہے اور غور و خوض کیا جا رہا ہے، وہیں پر ایران کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 262 جائیدادیں ریاست نے ضبط کر لی ہیں۔ یہ جائیدادیں ان افراد کی ہیں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران دشمن کے ساتھ تعاون کیا۔ ان میں صحافی، سیاستدان، فنکار اور اداکار بھی شامل ہیں۔ اصغر جہانگیر کے مطابق ان مقدمات کو عدالت میں حتمی شکل دینے کے بعد ایرانی قوم کے فائدے کے لیے جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے گا، یعنی اس کو اب قومی تحویل میں وہ لینے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کارروائی ہوئی ہے اور امریکہ نے کارروائی کی ہے، اور ایران کے اوپر دباؤ کیسے بڑھایا جائے گا وہ کر یہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے کچھ لوگوں پر پابندی اور انٹرنیشنل سینکشنز جو ہیں وہ امپوز کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش میں مدد کے الزام میں 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق جن پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں چین اور ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے شاہد ڈرون کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مواد پہنچانے میں بھی ایران کی مدد کی۔ اور دوستو، یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں۔ لیٹس سی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور اگر اس کے اوپر انہوں نے کوئی حکمت عملی اپنی نہ بنائی تو اس کا یقیناً اس دورے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔